अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रीवियस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको प्रीवियस पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप वो किस खुशी में जनाब? मेरी बीवी बनने की खुशी में, उसने जताते हुए बोला। हुरैन की मुस्कुराहट अब शर्म भरपूर थी। ये ख्वाब देखना छोड़ दे मिस्टर हादी कि मैं तुम्हें आप कहकर बुलाऊंगी, वो छेड़ते हुए बोली। तौबा तौबा, तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कितनी नाफरमान बीवी साबित होगी तुम। हादी ने रूठेपन से बोला। और तुम्हें देखकर पता लग रहा है कि तुम जोरू के गुलाम साबित होगे। हुरैन ने उसे छेड़ने की कोशिश की। आए, मैं तो तुम्हारे लिए सारी ज़िंदगी गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। वो तो चिढ़ने के बजाय उस पर बात पर बहुत खुश हुआ। चलो सो जाओ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। हुरैन वाकई लहंगे को संभालते संभालते थक चुकी थी। ठीक है, अपना ख्याल रखना, कल आऊँगा तुम्हें लेने लाहौर के तमाम आशिकों के साथ। आप भी अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। हुरैन ने दांत निकालते हुए टक से फ़ोन बंद कर दिया। हम्माद ज़मीन पर बिस्तर से टेक लगाए बैठा था, दोनों टांगें ऊपर किए, उनके गिर्द बाजू फैलाए किसी नन्हे बच्चे की तरह लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू टप टप बह रहे थे, जिसे रोकने की उसमें ताकत भी नहीं थी। दरवाज़ा खुला और महाजबीन अंदर आई। हम्माद को यूं नीचे बैठा देखकर वो परेशान हो गई और जल्दी से उसके पास आई। हम्माद, मेरे बच्चे, क्या हुआ? वो हम्माद की तरफ झुकी, मगर वो कुछ ना बोला। हम्माद के बहते आंसू ने तो महाजबीन का दिल ही चीर दिया। मेरे बच्चे, क्या हुआ? बताओ मेरी जान, क्यों रो रहे हो? वो परेशानी के आलम में पूछने लगी। हम्माद ने झुका हुआ सर आया, उसकी आंखें सुर्ख थीं। मेरा बस नहीं चल रहा मम्मी, मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं अपने सीने से इस दिल को निकाल फेंकूं और उसी के साथ इसमें पलने वाली तमाम चाहते, तमाम ख्वाब और मोहब्बतें निकाल फेंकूं। उसकी आवाज़ में बहुत दर्द था। उसकी बात पर महाजबीन हैरान रह गई। क्यों? 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 जो मुकद्दर में नहीं होते वही दिल में क्यों होते हैं? आखिर क्यों? महजबीन को उसका कर्ब और तकलीफ़ खुद में उतरता महसूस हुआ। मेरी जान, मेरे बच्चे, मेरे हम्माद, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम जानते हो तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हारे लिए किसी की जान भी ले सकती हूँ, किसी का सब कुछ छीन भी सकती हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए किसी को पाताल से ढूंढ कर भी ला सकती है। तुम इस तरह रो नहीं, तुम मुझसे बताओ। महजबीन को ज़्यादा वक्त नहीं लगा था बात की तकलीफ़ की वजह समझने में। हाँ मम्मी, आप सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ। मेरे लिए किसी की जान भी ले सकती हैं, किसी का सब कुछ छीन भी सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं आप। मगर आप कभी हम्माद को हुरैन नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। वो सिसकता बिलखता रोता रहा। हुरैन, जिसकी शादी तुम्हारी दोस्त हादी से हो रही है? महजबीन ने हैरत से पूछा। हम्माद हाथ की मुट्ठी बनाए ज़ोर से दिल पर मारने लगा। मम्मी कसम ले ले, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था। ये सब खुद ब खुद हो गया। मैं इस कमबख्त दिल को रोक नहीं सका, नहीं रोक सका। लेकिन खुदा की कसम मम्मी, मैंने कभी हादी की हुरैन कभी हादी से दूर नहीं करनी चाहिए, कभी करना भी नहीं चाहता। मैं भला कैसे कर सकता हूँ? वो भी बच्चे की तरह सर टांगों में दिए रोने लग गया। महाजबीन ने अपने तड़पते हुए बेटे को गले लगा लिया। अब कुछ भी नहीं है मेरे पास, देख लें। टूटे ख्वाबों की किरचियाँ मांद आंखों में चुभ गए थे। खाली रह गए मेरे हाथ, देख लो। वो आज जी भरकर रो देना चाहता था। एक तरफ़ा मोहब्बत का अंजाम ही कुछ यूँ है। वो जो हुरैन की मोहब्बत दिल में बसी हुई थी, मलते रह जाएंगे अपने हाथ, देख लो। आंसुओं के ज़रिए वो मोहब्बत बहा देना चाहता था। ही चहचहाती सुबह ने आन घेरा था। सब रात को देर से सोए थे। रात में हुरैन को मेहंदी लगाई गई थी। मेहंदी लगे हुए ही वो नींद की वादियों में जा चुकी थी। वो पीली कमीज घुटनों से ज़रा ऊपर थी और पीली शलवार पहने सर को दुपट्टों से ढांपने सीढ़ियाँ उतर रही थी। कुछ लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे और कुछ ड्राइंग रूम में बैठे बातों में मसरूफ़ थे। अदीला ने हुरैन को सीढ़ियाँ उतरते देखा। कहाँ जा रही हो हुरैन? मम्मी, मुझे कुछ काम है, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। खुदा का नाम लो हुरैन, आज के दिन तो बाहर जाने से गुरेज कर लो, रुखसती है आज तुम्हारी। अदीला हैरानी के अंदाज में बोली। जमशेद साहब उनकी तरफ मुतवज्जा थे। मम्मी, मुझे ज़रूरी काम है, वरना मैं ना जाती, प्लीज़। हुरैन ने इल्तिजा की। नहीं, कोई प्लीज़ नहीं, मैंने मना कर दिया है ना। अदीला टस से मस ना हुई। हुरैन जल्दी से जमशेद साहब की तरफ बढ़ी और उनसे लिपट गई। दादा अब्बू, इनसे कहीं ना, मुझे जाने दें, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मासूम अंदाज में दादा को पिसला रही थी। जमशेद साहब ने संजीदगी से हुरैन की तरफ देखा। क्या वाकई बहुत ज़रूरी काम है? जी। हुरैन सीधी हुई। तो ठीक है अदीला बच्चे, जाने दो, इसे जल्दी वापस आ जाएगी। जमशेद साहब ने अदीला से कहा, जिसके आगे अदीला के पास बोलने को कुछ ना था। तुम्हारा ड्रेस स्टीमिंग के लिए भिजवा दिया है, पार्लर के टाइम से पहले आ जाना, वो कहती चली गई। यू आर दी बेस्ट दादा इन द वर्ल्ड। हुरैन ने दादा के गाल पर बोसा दिया। जमशेद साहब मुस्कुरा दिए। ध्यान से जाना मेरी बच्ची, हुरैन के सर पर प्यार दिया।
हादी पूरे घर की डेकोरेशन करवा रहा था। मुलाजमों के चारों तरफ अफरा तफरी नज़र आ रही थी। उसने पूरे घर को लाल गुलाबों के फूलों से भर दिया था। वो अपने रूम की सजावट क्या खूब ही की थी। ड्रेसिंग पर गुलाब की पत्तियां बिखरी थीं और मोमबत्तियां रखी थीं जो फ़िलहाल जल नहीं रही थीं। इस तरह साइड टेबल्स भी सजे हुए थे और बिस्तर पर उसने किसी भी सजावट से मना किया था। अलबत्ता हुरैन के घर से जो ब्राइडल सेट आया था वो उसने खुद एहतियात से बिछाया था, किसी मुलाजिम को हाथ भी ना लगाने दिया। अब डाइनिंग रूम में खड़ा मुलाजिम को कुछ समझा रहा था, तब वहाँ हम्माद आ गया। वो सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस अपनी आंखों को उंगलियों से मसलता हादी की तरफ आया। हादी मुलाजिम को ताकीद करने के बाद मुड़ा तो हम्माद को देखकर हैरान हुआ। अरे तुम आ गए हम्माद। उसने हम्माद के कंधे पर हाथ रखा। इतनी सुबह किस लिए बुलाया है मुझे? वो अपनी कमर पे हाथ रखे हादी से पूछ रहा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं जैसे वो सारी रात का ना सोया हो। किस लिए का क्या मतलब है? मैं दूल्हा हूँ और सारे काम भी मैं ही करवा रहा हूँ। तुम खुद आराम फरमा रहे हो, हादी नाराज़गी से बोला। अच्छा अच्छा, अब अपनी बूसी सूरत ना बनाए, बताओ क्या काम करवाना है? हम्माद ने कमीज़ के कफ ऊपर किए। सारे काम हो गए हैं वैसे तो, बस मेरा रूम देख ले, बता कोई कमी तो नहीं लग रही है? मैं तब तक लॉन देख लूँ, हादी कहता हुआ ड्राइंग रूम से जाने लगा। लॉन में उसने मेन गेट से ड्राइंग रूम तक रेड कारपेट बिछाया हुआ था। उसके इर्द गिर्द कतार में फूल बिछाए हुए थे। उसका कहना था कि एक भी फूल पाँव के नीचे ना आए। हुरैन ने बिल्कुल ठीक कहा था, वो सबका दिल रखता है। उसने तो फूलों का भी दिल रख लिया था। घर की तैयारियां देखकर लग रहा था कि ये घर किसी शहजादी का इस्तकबाल करने वाला है। हादी बाहर के सारे इंतजामात देखकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर सामने देखा। देखते ही उसने लब भींच लिए। हम्माद बिस्तर पर औंधे मुंह लेटा सो रहा था। हादी तेज कदम चलकर उसके पास पहुंचा और टांग से खींचकर उसे धड़ल्ले से ज़मीन पर गिरा दिया। आई मम्मी, वो दर्द से कर रहा अपनी कमर को सहलाते हुए हादी को देखा। आज के दिन तो सोने का नशा छोड़ दे। हम्माद ने नज़रें इधर उधर घुमाई और खड़ा हो गया। मैं तो बस देखने आया था और पता नहीं कब, उसने बोलते हुए बात अधूरी छोड़ दी। चल शाबाश, अपने घर जाकर सो, और एक काम करी, बारात के वक्त भी सोता रहे। हादी ने उससे बाज पकड़कर बाहर की तरफ किया। अरे अभी तो तुम्हारी दुल्हन घर भी नहीं आई, पहले ही अपने दोस्त को घर से निकाल रहा है। हम्माद ने हैरत से हादी को कहा। हादी ने उसे एक घूरी डाली। अच्छा यार, गलती से आंख लग गई। ओह हाँ, मैं भूल गया, हुरैन की मम्मी की कॉल आई थी। हम्माद को अचानक याद आया। क्या कह रही थी? हादी तो सारा गुस्सा ही भूल गया। वो हुरैन की बारात का ड्रेस स्टीमिंग के लिए भिजवाया था, वो लेकर आना है, क्योंकि ड्राइवर को तो हुरैन लेकर गई है। बस उन्हें ड्रेस पकड़ा कर घर जाऊंगा, फिर एक ही बार तैयार होकर आऊँगा। हम्माद ने कमीज़ की जेब से कार की चाबी निकाली। वो ड्राइवर को लेकर कहाँ गई है? हादी उसके इस तरह रुखसती के दिन कहीं जाने पर हैरान हुआ था। पता नहीं, मैं चलता हूँ। हम्माद कमरे से निकल गया। हादी ने सोचते हुए पैंट की जेब से मोबाइल निकाला और नंबर डायल करके कॉल मिलाई। दूसरी तरफ रिंग हुई और कुछ देर बाद फ़ोन उठा लिया गया। हेलो हुरैन। हूर आप ही नहीं है, मैं एनी बात कर रही हूँ हादी भैया। एनी की आवाज़ आई। ओ एनी, कैसी हो? तुम्हारी हूर आपी कहाँ है? मैं तो ठीक हूँ, हूर आपी घर नहीं है और शायद फ़ोन भी भूल गई, एनी ने इत्तला दी। कहाँ गई हैं? वो बताया नहीं उन्होंने, उसने पेशानी के आलम में पूछा। नहीं, मम्मी से कहकर गई हैं, बहुत ज़रूरी काम है, जल्दी आ जाऊँगी। ओके ठीक है। हादी ने फ़ोन बंद कर दिया। उसे किसी बात की परेशानी थी, मगर मालूम नहीं कि कैसी परेशानी थी। हुरैन हॉस्पिटल में एक मासूम और नाजुक सी लड़की के पास बेड पर बैठी थी। मैं हुरैन, और हुरैन बोलती बोलती यकदम रुकी। उसके संजीदा चेहरे पर पहले से मुस्कुराहट आई थी। मैं हुरैन अब्दुल हादी हूँ, तुम्हारी वकील। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा। अरीशा की नज़रें अपने हाथों पर जमी थीं। देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन जब तक तुम खुद अपनी मदद नहीं करना चाहोगी, तब तक कोई और भी मदद नहीं कर सकेगा। हुरैन उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। मैंने यहाँ मुंह खोला, वहाँ मेरी जान जाएगी। काफ़ी लोग ताज़ियत करेंगे। 2-3 दिन काफ़ी शोर होगा, फिर खामोशी छा जाएगी। अरीशा नौरेज़ कौन थी? किसी को याद भी नहीं होगा। अरीशा नौरेज़ के साथ हुई नाइंसाफ़ी को सब भुला देंगे और पूरी दुनिया में मेरा मातम मनाने वाले, मेरी वजह से अज़ियत में रह जाने वाले अकेले मेरे बाबा होंगे। अरीशा ने अपने चुप को रोज़ा ऐसे तोड़ा था कि उसके लब थरथराए हुए थे। उससे दर्द से निकली अल्फाजों ने हुरैन के पाँव तले ज़मीन खिसका दी। वो चुप उसे देखती रही। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तुमसे तुम्हारी कीमती जान कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं लूँगी। तुम मुझ पर भरोसा करके देखो। हुरैन ने उसके हाथ सख्ती से अपने हाथ में लिए। अरीशा ने हुरैन की आंखों में देखा।
لفظوں سے تو ہر کوئی اپنے سچے ہونے کا یقین دلاتا ہے، آپ کے پاس اور کوئی طریقہ ہے؟ اس نے بے بسی سے پوچھا تھا۔ حورین کو اس کے سوال پر اپنے تمام الفاظ کھوکھلے لگے۔ میری آج رخصتی ہے اور میں یہاں تمہارے پاس بیٹھی ہوں، تمہارے لیے لڑنا چاہتی ہوں، اس سے زیادہ میں تمہیں اپنی ایمانداری کا یقین کیسے دلا سکتی ہوں؟ عریشہ نے حورین کے کپڑوں کو دیکھا اور پھر اس کی مہندی لگے ہاتھ دیکھے جو عریشہ کو تھامے ہوئی تھے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں عریشہ کہ اگر آج تم ظلم کے خلاف کھڑی ہوگی تو تم جیسی کتنی لڑکیوں کو کھڑے ہونے کا حوصلہ ملے گا، لیکن اگر تم خوف کے دبدبے میں چھپ کر اپنی آواز کو دبا دو گی تو کوئی بھی عریشہ نوریز اپنے حق کے لیے نہیں کھڑی لڑ سکے گی۔ حورین نے بس اتنا ہی کہنا چاہا اور ہاتھ پیچھے کرنے لگی کہ عریشہ نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ میں بولوں گی، آپ میرا ساتھ دینا۔ وہ پہلی بار مسکرائی تھی۔ وہ یقین کی مسکراہٹ تھی جو حورین اس کی بات پر بہت خوش ہوئی۔ اس نے پہلا مرحلہ پار کر لیا تھا اور پھر دن سنہری رات میں ڈھل گیا۔ حورین دلہن کے لال جوڑے میں جس پر سلور ایمبرائڈری تھی اور سر پر دوپٹہ جس کا ایک پلو کندھے پر اور ایک پیچھے تھا، بہت حسین لگ رہی تھی۔ بالوں کا جوڑا بنا ہوا تھا، وہ آگے ماتھے پٹی تھی۔ خاصا نور آیا تھا اس پر، مانو جیسے آسمان سے کوئی حور اتر آئی ہو۔ وہ اپنے دل اور جوڑے دونوں کو سنبھالے بیٹھی نظر ہاتھوں پر جمائے ہوئی تھی۔ حور آپی، میرا بس نہیں چل رہا ہے کہ میں آپ کے تمام بلائے خود پر ہی لے لوں۔ اس قدر خوبصورت لگ رہی ہیں آپ۔ عینی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ حورین کے لب اس کے بات پر بے ساختہ مسکرا دیے۔ وہ خود بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے جالی کا سبز فراک پہن رکھا تھا جو گھٹنوں سے اوپر تھا اور شرارہ پہنا ہوا تھا۔ دوپٹہ دائیں کندھے پر لیا ہوا تھا۔ پونی ٹیل تھی جو نیچے سے کرل تھی۔ بارات آ چکی تھی۔ حماد بھی بارات کے ساتھ آیا تھا اور ہادی کا وعدہ لاہور کے عاشقوں کے لانے کا بھی پورا ہو گیا۔ عینی برائڈل روم سے کان پر فون لگائے ہوئے نکلی۔ یہ فون بھی نہیں اٹھا رہی اور ابھی تک پہنچی بھی نہیں۔ وہ بے دھیانی میں چلتے چلتے بار بار کال کر رہی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکرائی۔ اوہ سوری کہتے ہوئے جانے لگی کہ حماد پر نظر پڑی۔ اس نے براؤن کرتا اور سفید چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا، خاصا دلکش لگ رہا تھا۔ آہ حماد بھائی، شکر ہے آپ مجھے مل گئے۔ کیوں، تم مجھے ڈھونڈ رہی تھیں؟ حماد نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، ڈھونڈ تو نہیں رہی تھی، لیکن ٹائمنگ اچھی ہے۔ عینی نے دانت نکالے۔ لڑکی، مجھے تمہارے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ حماد نے تجسس بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اوہ حماد بھائی، میرے ارادے ایک دم نیک ہیں۔ مجھے میرے ایک دوست کو پک کرنے جانا ہے اور آپ میرے ڈرائیور بنیں گے۔ تھم جاؤ لڑکی، میں کسی خوشی میں تمہارا ڈرائیور نہیں بنوں گا۔ تمہارا اپنا ڈرائیور ہے نا، اسے لے کر جاؤ۔ شاباش۔ حماد نے پہلے تیوریاں دکھائیں پھر شان سے کہتا جانے لگا۔ رکے نا۔ عینی نے اس کے بازو پکڑا۔ دیکھیے، میں ڈرائیور کو لے کر جاؤں گی بعد میں، پہلے ممی سے 1000 سلاوتیں سنوں گی اور پھر بھی ڈرائیور نہیں ملے گا۔ میری دوست گھر پر اکیلی ہے اور اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ آئی نہیں تو میں لینے جا رہی ہوں۔ حماد نے اس کی تفصیلی گفتگو سن کر اپنے بازو کو گھورا جو ابھی بھی عینی نے پکڑ رکھی تھی، پھر اس کی آنکھیں دیکھ کر ایک دم چھوڑ دی۔ آپ کے نخرے ختم ہو گئے ہوں تو مدد کر دیں گے یا کسی اور کے ترلے کرنے جاؤں؟ اب کی بار منہ بنا کر بولی۔ چلو، حماد نے لب کھینچتے ہوئے کہا، آگے کا اشارہ کیا۔ یو آر سو سویٹ۔ عینی دانت نکالتے آگے چل دی۔ وہ دونوں اب گاڑی میں بیٹھے عینی کے دوست کے گھر کے باہر انتظار کر رہے تھے۔ عینی نے اسے کال ملائی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں گھر کی بیل بجا کر دیکھتی ہوں۔ دروازہ کھول کر باہر نکلی اور بیل بجانے لگی۔ 2-3 بار دروازہ نوک کیا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ حماد گاڑی سے باہر نکل آیا۔ وہ گھر پر نہیں ہوگی، تبھی کوئی رسپانس نہیں آ رہا، تم کتنا انتظار کرو گی؟ وہ بازو پر بازو لپیٹے ہوئے بولا۔ اس کے روم کی لائٹس آن ہیں، دیکھیں؟ عینی نے اوپر کی طرف اشارہ کیا جہاں کھڑکی سے روشنی جھلک رہی تھی۔ ہو سکتا ہے آن چھوڑ گئی ہو، حماد نے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، پہلی بات اگر اسے کہیں اور جانا پڑ گیا تھا تو وہ مجھے ضرور انفارم کرتی، اور دوسری بات وہ کال پک نہیں کر رہی، وہ موبائل گھر پر کبھی نہیں چھوڑ کر گئی۔ عینی نے انگلیوں پر گنوایا۔ تو اب کیا کرو گی تم؟ دروازہ توڑنے کا ارادہ ہے کیا تمہارا؟ حماد نے بیزاری سے کہا۔ آئیڈیا اچھا ہے۔ عینی نے اپنے بالوں سے بلیک پن اتاری جس نے اس کو چھوٹے بالوں کو باندھ رکھا تھا اور دروازے پر جھک کر لاک میں گھس گئی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو عینی؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ حماد جھنجھلا اٹھا۔ تو عینی تھی، یہ جا وہ جا، اس نے لاک کھول لیا تھا۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے پن دوبارہ بالوں میں لگائی اور حماد کو دیکھا جو کھڑا حیرت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ کندھے اچکاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ حماد نے اپنا منہ بند کیا اور اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ اگر حورین نے مجھے تمہارے ساتھ یہاں دیکھ لیا تو اس نے مجھ پر کیس کروا دینا ہے کہ میں نے اس کی بہن کو روکنے کے بجائے وہ ڈرائنگ روم کے باہر کھڑے تھے جس کا دروازہ بند تھا۔ فکر نہ کریں، انہیں ہادی بھائی کو دیکھنے سے فرصت کہاں ہے جو کسی بھی اور کو دیکھیں گی۔
صحیح کہہ رہی ہو۔ حماد کو دل میں کچھ چبھتا محسوس ہوا۔ اینی نے ہینڈل کو گھمانے کی کوشش کی تو دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی اور ساتھ حماد بھی آیا کہ اچانک اینی نے کھانسنا شروع کر دیا۔ حماد نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھو، اس نے کہتے ہوئے منہ کو بازو میں ڈھانپ لیا اور اینی نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ گھر میں گیس پھیلی ہوئی ہے، تم جا کر اپنی دوست کو دیکھو، میں کچن ڈھونڈتا ہوں، وہ دبی دبی آواز میں بولا۔ اینی کو یہ سنتے ہی زور کا دھچکا لگا۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی، حماد منہ کو بازو میں ڈھانپے کچن ڈھونڈنے لگا۔ وہ ڈرائنگ روم سے آگے گیا تو کچن نظر آیا۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھا۔ اس نے پہلے ہی تمام نوزلز دیکھے لیکن وہ بند تھے، تو پھر گیس کہاں سے نکلی تھی؟ تبھی اس نے نظریں گیس کی وال پر گئیں جو آن تھا اور گیس پائپ اترا ہوا تھا۔ حماد نے آگے بڑھ کر وال بند کیا، پھر اس پر پائپ چڑھانے لگا، جس کی وجہ سے اسے منہ سے بازو ہٹانا پڑا۔ پائپ چڑھا کر اس نے دوبارہ بازو منہ میں رکھا، کچن میں تمام کھڑکیاں ایک ایک کر کے کھول دی، پھر ڈرائنگ روم میں آیا تو لان کی طرف جانے کا سلائڈر بھی کھول دیا۔ اب فضا میں پھیلی گیس میں قدرے کمی آئی تھی۔ حماد منہ سے بازو ہٹاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اوپر پہنچا تو اینی روتی نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا اینی؟ حماد بھائی، دروازہ اندر سے بند ہے، وہ منہ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ اچھا تم رونا بند کرو، میں دیکھتا ہوں۔ حماد نے دروازے کا زور سے دھکا دیا لیکن وہ نہیں کھلا۔ پھر 2-3 بار پوری قوت سے دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ اس کی دوست بستر پر گری پڑی تھی۔ اینی بھاگتی اس کے پاس پہنچی۔ حماد نے جلدی سے کمرے کی کھڑکی کھول دی۔ نور اٹھو، اپنی آنکھیں کھولو نور۔ وہ اس کے چہرے کو تھپتھپا رہی تھی اور کبھی کندھوں کو جھنجھوڑتی۔ نور اٹھ جاؤ۔ حماد بھائی، یہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ وہ روتی جا رہی تھی۔ حماد اس کے پاس آیا اور اس کو نبض دیکھنے لگا۔ اینی ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ وہ سر دائیں بائیں ہلاتی جا رہی تھی۔ نہیں پلیز۔ وہ پیچھے ہٹتی گئی۔ حماد نے نور کو دیکھنے کے بعد اینی کو دیکھا جو روتے روتے دیوار سے جا لگی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ مت بتانا، مجھے کچھ مت بتانا حماد بھائی۔ اس نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ دیے اور دیوار سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھ گئی۔ بچوں کی طرح زاروں قطار روتی چلی گئی۔ حماد گہری سانس لے کر اس کی طرف بڑھا، اس کے پاس پہنچ کر پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اینی، اس نے نرمی سے پکارا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا، وہ زور سے بولی اور حماد نے ایک ہاتھ سے اس کے کندھے پر رکھا۔ اینی، نور بالکل ٹھیک ہے، وہ بس سو رہی ہے۔ اس کے کمرے میں ابھی گیس نے پھیلنا شروع نہیں کیا تھا، اس کے باعث وہ بے ہوش ہوئی ہے۔ اینی نے اس کے کہنے پر بے ساختہ سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ اینی نے حماد کی آنکھوں میں جھانکا اور بس جھانکتے ہی رہی۔ اس کی سیاہ گہری آنکھوں میں بظاہر تو کچھ نہیں نظر آ رہا تھا لیکن پھر بھی بہت کچھ نظر آ رہا تھا۔ ان میں آنسوؤں کا ایک قطرہ نہیں تھا، پھر بھی وہ برسوں سے روئی لگ رہی تھیں۔ ان میں دردناک کرب، تکلیف اور دیکھے ہوئے خواب جو کرچی کرچی نظر آ رہے تھے۔ اینی کو سب اپنی آنکھوں کے ذریعے خود میں چبھتے محسوس ہوئے۔ اسے معلوم نہیں کیا ہوا تھا لیکن اس نے اپنے دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ اس کے کان میں انجانی سی صدائیں آئیں، کن فیکون، جس سے وقت بدل جاتا ہے، دنیا بدل جاتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، دل بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح لمحہ لگا تھا اینی کے دل بدلنے میں۔ ایک طرفہ محبت، نادان محبت ہے، کچھ مر گئے، کچھ انجان بہت ہیں، تم نے جو سن لی صدائیں جان لو، کن فیکون کے انجام بہت ہیں۔ حماد نے کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی اینی کو آواز دی۔ اینی اس کے حصار سے نکلی اور اپنے ارد گرد دیکھا، پھر حماد پر نظر گئی جو اس کے اتنے قریب بیٹھا تھا۔ اینی نے اسے ہاتھوں سے جلدی سے پیچھے کیا اور دوسرے الفاظ میں حماد کو دھکا ملا تھا۔ وہ پیچھے ہو گیا۔ اینی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میڈم، میں نے تمہاری مدد کی ہے اور تم مجھے ہی دھکا دے رہی ہو؟ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ حماد اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے اٹھا اور اینی کو کاٹدار نظروں سے دیکھنا۔ اینی اپنے لب کاٹتی ہوئی سائڈ ٹیبل کی طرف گئی، وہاں سے پانی کا بھرا گلاس پکڑا اور نور کی طرف آئی، پھر اس کے منہ پر گلاس کا سارا پانی انڈیل دیا۔ اس کی حیرت پر حماد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نور کھانستی ہوئی اٹھی، وہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سیدھی ہوئی، پھر سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اینی اور حماد کو دیکھا۔ ماشاء اللہ، تم تو بڑی کوئی ڈھیٹ ہو، مجھے لگا مرور گئی ہوگی اب تک تو۔ اینی غصیلی آنکھوں سے دیکھتی بولی۔ اس کی بات پر تو نور پوری ہوش میں آ گئی۔ سوری، میری وجہ سے اتنی پریشانی ہوئی آپ لوگوں کو، اس نے حماد کو دیکھ کر بولا۔ ہاں ہوئی تو ہے، اب جلدی سے اٹھو، اگر میری بہن میرے جانے سے پہلے رخصت ہو گئی نا تو میں تمہیں رخصت کر دوں گی، وہ بھی 4 کندھوں پر۔ اینی آنکھیں پھاڑ کر دیکھتی بولی۔ حماد اس کی بات پر دنگ رہ گیا۔ اس نے پہلی بار اینی کے لفظوں سے آگ برستی دیکھی تھی اور وقت رخصتی کا آ پہنچا۔ حورین دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی۔ وہ ہادی کے ساتھ سر جھکائے قدم با قدم چل رہی تھی۔ اس کی خوشبو ہادی کو اپنے گرد رقص کرتی محسوس ہو رہی تھی۔
اگر ہادی اور حماد سے پوچھا جاتا کہ انہوں نے دنیا کی خوبصورت دلہن دیکھی ہے تو بلا شبہ وہ حورین کا نام لیتے۔ وہ دونوں اب گھر میں داخل ہونے لگے تھے۔ ہادی نے باراتیوں کا انتظام اپنے دوسرے گھر میں رکھا تھا جو حماد سب کو وہیں لے گیا۔ حورین اپنے لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو اس کا استقبال پھولوں اور فضا میں رقص کرتی خوشبو نے کیا تھا۔ وہ سرخ کارپیٹ پر قدم رکھتے سیدھا چلنے لگی، تب ہی اس کے سامنے ہادی کھڑا ہو گیا۔ اس کے سرخ شیروانی پہن رکھی تھی، اس قدر پرکشش لگ رہا تھا کہ اس پر سے نظریں ہٹائیں نہ ہٹیں۔ ہادی کا رخ حورین کی طرف تھا۔ حورین نے اسے اپنے سامنے دیکھ کر نظریں اٹھائیں۔ اس کی نظر اٹھانے کی دیر تھی کہ اس کی خوبصورت کے چار چاند لگ گئے۔ ہادی اپنے بازو اپنے کمر کے پیچھے رکھے حورین کے آگے تھوڑا سا جھکا تھا اور اپنا ایک ہاتھ آگے کیے حورین کے سامنے سرگلاب پیش کیا۔ ایک بار پھر سے تمہارا شکریہ میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے۔ اس نے حورین کے کان میں سرگوشی کی۔ حورین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا لہنگے کو آزاد کیا اور ہادی کی طرف بڑھ کر پھول تھام لیا۔ ہادی 2 قدم پیچھے ہٹ گیا لیکن رخ حورین کی طرف ہی تھا۔ حورین 2 قدم آگے بڑھی تو ہادی نے ایک اور گلاب کا پھول اس کے سامنے پیش کیا۔ شکریہ اپنے وجود سے میرے گھر کو روشن کرنے کے لیے۔ حورین نے مسکراتے ہوئے پھول تھام لیا۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگ گئی جس میں دنیا کا خزانہ مل جانے کی جیسی خوشی نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ دنیا کا خزانہ ہی لگ گیا تھا کیونکہ اسے حورین مل گئی تھی۔ وہ پھر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ حورین نے اسے دیکھتے ہوئے 2 قدم بڑھائے اور ہادی نے پھر ایک پھول آگے کیا۔ شکریہ ہادی حورین بننے کے لیے۔ جب تک وہ ڈرائنگ روم تک آئے حورین کے دونوں ہاتھ گلابوں کے پھولوں سے بھر چکے تھے جنہیں وہ اپنے چہرے کے پاس لاتی ان کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی۔ اسے یوں کرتا دیکھ کر ہادی کو کس قدر سکون ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر حورین کے ہاتھ سے پھول لیے۔ حورین اسے دیکھنے لگ گئی۔ وہ پھول پکڑے انہیں ٹیبل پر رکھ چکا تھا، پھر خود صوفے کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا اور حورین کو اشارہ کیا۔ حورین اسے دیکھ کر الجھی اور اپنا لہنگا پکڑ کر اس کے پاس۔ ہادی نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ بڑھا کر صوفے کی گدی سے کچھ لیا اور مٹھی بند کیے حورین کے سامنے ہاتھ کیا۔ حورین نے بند مٹھی کو دیکھ کر ہادی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہادی نے ہاتھ کھولا تو اس میں چاکلیٹ نکلی تھی۔ کچھ میٹھا ہو جائے۔ حورین چاکلیٹ دیکھ کر کھلکھلا اٹھی۔ اوہ واہ، تم تو خاصے رومانٹک ہو ہادی، ورنہ مجھے تو تم سے سن پیسنٹ کی روح سمائی لگتی تھی۔ وہ چاکلیٹ کو تھام کر بولی اور کھولنے لگی۔ شکر ہے تم بولی، ورنہ مجھے لگا کہ تم اپنی زبان وہیں چھوڑ آئی ہو۔ حورین نے چاکلیٹ کی بائٹ لے کر ہادی کی طرف بڑھا دی۔ ہادی نے اس کی چاکلیٹ والے ہاتھ کو تھام کر بائٹ لی۔ میں ڈریس چینج کر لوں، بہت تھک گئی ہوں۔ حورین اپنا لہنگا تھامے جانے لگی۔ ہادی نے بازو سے پکڑ کر روک دیا۔ سین پیسنٹ کی روح مجھ میں سمائی ہے اور تم تھک گئی ہو۔ ہادی نے آئی برو اٹھائی۔ تم اتنا ہیوی لہنگا پہنو تو لگ پتہ جائے تمہیں۔ توبہ کرو، میں لہنگا کیوں پہنوں گا؟ حورین نے منہ بناتے ہوئے اسے دیکھا۔ اچھا منہ نہ بناؤ ورنہ سارا سرپرائز خراب ہو جائے گا۔ سرپرائز؟ ابھی بھی سرپرائز رہتا ہے؟ حورین آنکھوں کو بڑا کیے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی بھی کا کیا مطلب ہے؟ ابھی ہی تو سرپرائز ہے۔ ہادی نے مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ چلو چھت پر چلیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ لہنگے کو سنبھالتے ہوئے مشکل سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ ہادی نے بھی اس کا لہنگا تھام کر اس کی مشکل آسان کی۔ وہ اب چھت پر آ گئے۔ حورین نے ٹھنڈی فضا میں گہری سانس بھری۔ ہادی نے حورین کے ہاتھ تھامے اور ایک طرف کھڑا کر دیا، پھر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ دیکھو چاند۔ حورین نے بھی آسمان پر نظر ڈالی اور چاند دیکھ کر مسکرائی اور پھر کچھ سوچتے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور غصیلی نظریں ہادی پر جمائیں۔ یہ سرپرائز ہے؟ حورین کے سوال پر ہادی نے چونک کر اسے دیکھا۔ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں کندھوں پر تھام لیا۔ میں نے کبھی تم سے چاند توڑ کر لانے کا وعدہ نہیں کیا اور نہ ہی تم سے کبھی فرمائش کی، لیکن پھر بھی اس کے کندھوں سے تھامے حورین کا رخ ایک طرف کیا اور حورین کو ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نظریں ایک شیشے پر مرکوز ہوئیں۔ اس شیشے کو پھولوں سے کس قدر خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ اس نے غور سے شیشے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی ہی چمک آئی۔ اس نے آسمان پر موجود چاند کو خود میں قید کر رکھا تھا۔ حورین نے حیرت سے ہادی کو دیکھا۔ اس نے فخر سے کندھے اچکائے۔ دیکھو، میں نے ایک ساتھ 2 چاند قید کیے ہیں۔ حورین نے دوبارہ شیشے کو دیکھا جس میں چاند کے ساتھ اسے اپنا عکس بھی نظر آیا تھا جس پر پہلے اس نے دھیان نہیں دیا تھا اور وہ سچ میں چاند توڑ لایا تھا۔ اس نے ایک ساتھ 2 چاند قید کر لیے تھے۔ دیکھنے میں ایسا محسوس ہوا تھا کہ پوری دنیا میں پھیلی چاند کی روشنی سمٹ کر صرف ہادی کے گھر کو چمکا رہی تھی۔
شادی کو 2 دن ہو گئے تھے، ولیمہ بھی خوشحالی سے ہو گیا تھا۔ جمشید اور علینا ناشتہ لے کر رہے تھے۔ عدیلہ ناشتہ کرتے ہوئے ملازم کو دھیان سے صفائی کرنے کی ہدایت کرتی جا رہی تھیں۔ عینی سیڑھی اترتی آ رہی تھی کہ ملازم کو کام کرتا دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس نے بیبی پنک فراک پہن رکھا تھا، بالوں کو پونی بندھی ہوئی تھی۔ چلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آئی اور سلام کر کے بیٹھ گئی۔ ممی، یہ اتنی صاف ستھری کس لیے ہو رہی ہے؟ ٹوسٹ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں فرصت مل گئی ہجرے سے نکلنے کی؟ عدیلہ کے سوال پر عینی کو معصومانہ چہرہ بنا ڈالا۔ میرے نصیب میں گندی اولاد ہی رہ گئی تھی۔ عدیلہ بیگم کو تو جیسے افسوس ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی آ رہا ہے؟ اس سے پہلے عدیلہ بیگم کی صراوتیں شروع ہو جاتی، عینی نے نیا سوال کیا۔ ہاں بیٹا، حورین اور ہادی حماد کی دعوت ہے آج۔ عدیلہ نے جواب نہ دیتے پایا تو جمشید صاحب بول پڑے۔ حماد بھائی کس لیے؟ ان کی شادی تھوڑی نہ ہوئی ہے؟ عینی نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ حماد کے سامنے اس کی بات نہیں گئی تھی کیونکہ وہ دھکا دینے والی حرکت پر شرمندہ تھی اور حماد کو واقعی غصہ آیا تھا۔ باتیں کروا لو اس سے دنیا جہان کی۔ عدیلہ بیگم اس کے سوال پر سر ہو گئی تھی۔ عینی بچے، حماد کی دعوت کیے ہوئے ہمیں عرصہ ہو گیا ہے اور وہ خود بھی کبھی نہیں آیا، تو اسی لیے ہم نے تینوں کو ساتھ ہی دعوت رکھ دی، جمشید صاحب نے پھر تحمل سے جواب دیا۔ عینی اب ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ہادی سفید شرٹ اور بلو جینس پہنے ڈریسنگ کے سامنے برش سے بالوں کو ایک جیسا کر رہا تھا۔ اتنے میں حورین ہاتھ میں بلو کوٹ تھامے اندر آئی۔ تمہارا کوٹ پریس ہو گیا ہے، کوٹ کو بیڈ پر رکھے بولی اور اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہادی اسے شیشے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے لال کامدار فراک اور لال ہی پاجامہ اور لال دوپٹہ گلے کے کندھوں پر پھیلا لیا تھا اور بال گھنے اور سیدھے تھے جو اس نے ایک طرف سے کان کے پیچھے رکھ رکھے تھے۔ وہ ابھی بھی دلہن لگ رہی تھی۔ ہادی نے شیشے سے نظریں ہٹا کر اپنا رخ حورین کی طرف کیا۔ میرا ایک کام کرو گے ہادی؟ حورین نے نظریں ہادی پر جمائیں۔ ہاں، ایک کیا مطلب تمہارے سارے کام کر دوں گا۔ کیا تمہارے ہاتھ دبانے ہیں؟ وہ شرارتی مسکراہٹ سے بولا۔ نہیں، میری ہیلز باندھ دو۔ مجھ سے نہیں ہو رہی۔ اس نے اپنی ہیلز کی طرف اشارہ کیا۔ بیڑا غرق! وہ جو حورین کے ہاتھوں کو پکڑنے کے آس میں تھا، اس کا موڈ ہی خراب ہو گیا۔ کچھ کہا؟ حورین نے نظریں اٹھائیں۔ نہیں، میں بند کر دیتا ہوں۔ وہ دانتوں کو کھینچ کر اس کے پاس آیا اور جھک کر ہیلز کی اسٹریپ بند کرنے لگا۔ ہیلز کے اسٹیپ بند کرنے کے بعد اس نے نظر اٹھا کر حورین کو دیکھا۔ آپ کا شکریہ۔ حورین مسکرائی اور اٹھ کر کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ ہائے، تمہارے منہ سے آپ سننے کے لیے تو میں کچھ بھی کر دوں۔ وہ حورین کے اس حرکت پر پھر سے دل ہار بیٹھا تھا۔ شام کے وقت وہ تینوں پہنچ چکے تھے۔ حماد اپنی گاڑی میں آیا تھا، حورین ہادی اپنی گاڑی میں۔ ڈائننگ ٹیبل پر حورین عینی کے ساتھ بیٹھی تھی اور ہادی حماد کے ساتھ۔ سربراہی کرسی پر جمشید صاحب بیٹھے تھے۔ عدیلہ نے ڈش ٹیبل پر رکھی اور وہ حورین کا ہاتھ جس پر عدیلہ کا ہاتھ تھا پڑھا اس سے سلاتے ہوئے ہادی کو آنکھ پھاڑ کر دیکھا جو اس کی حرکت پر لب دبائے ہنس رہا تھا۔ تم نے تو کہا تھا شادی کے بعد تم سدھر جاؤ گی، عدیلہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ ممی، میں نے کہا تھا شاید۔ حورین نے آئی برو اچکائی۔ کوئی بات نہیں ممی، جب یہ ہادی بھیا کے لیے کھانا بنائیں گی تب ان کی عادت چھوٹ جائے گی۔ عینی آنکھوں میں شرارت لیے ہوئے بولی۔ نہیں نہیں، میں باہر سے کھانے کی عادی ہوں اور اگر کبھی گھر پر بنانا پڑ بھی جائے تو میں بہت اچھا بناتا ہوں۔ لو جی، یہ تو ابھی سے ہی جوروں کے غلام بن گئے ہیں۔ عینی منہ ٹیڑھا میڑھا کر کے بولی، جس پر حورین نے اس کو کوہنی ماری۔ وہ بھی زور سے۔ حماد ان کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ اور ایک وہ ہے، میری گندی اولاد، جو ہر کھانے میں کیڑے مکوڑے نکالتی پھرتی ہے۔ عدیلہ نے عینی کی پلیٹ دیکھتے ہوئے جل کر کہا، جس میں اس نے چائنیز چاول میں اور ہر چیز کیڑے مکوڑوں کی طرح نکالی ہوئی تھی۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو حماد اس کی پلیٹ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھر نظریں جھکا لیں۔ ممی، آج کے دن تو مجھے سزا ہے۔ ممی، آج کے دن تو مجھے سراہنے سے گریز کر لیتی۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔